Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm Dr. Wajid Aleem. Today, the topic of our discussion is future contracts within the financial derivatives. इससे पहले हमने फॉरवर्ड कंट्रैक्ट को डिस्कस किया था फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में. फॉरवर्ड कंट्रैक्ट में डिफॉल्ट रिस्क बहुत हाई होता था क्योंकि वहां पर ना तो गारंटर ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी. तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर एंटर होते थे विद इन दी फॉरवर्ड कंट्रैक्ट्स, तो उन इन्वेस्टर के लिए डिफॉल्ट रिस्क बहुत हाई होता था. अब उसी डिफॉल्ट रिस्क को हेज करने के लिए, मैनेज करने के लिए a second type of contracts within the financial derivatives come in, जिसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो इट स्टार्ट्स इट जर्नी इन दी 18th सेंचुरी. 1840 को शिकागो यूएस में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एंड मेजर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए, लोकेशन वाइज वो मेट पे अवेलेबल था. तो इसलिए इर्द गिर्द के जितने भी फार्मर थे वो जब हार्वेस्टिंग करते अपने ग्रेन को, तो वो सेल आउट के लिए शिकागो लेके आते थे. लेकिन उसमें जो मेन इशू था वो इशू ये था कि प्राइस वेरिएशन बहुत हाई होता था. हार्वेस्टिंग के टाइम पर ग्रेन का जो प्राइस होता था वो बहुत हाई होता था, जबकि जब वो मार्केट को ले जाते थे वही ग्रेन को, तो सभी ग्रेन हर एक फार्मर का एक ही वक्त में मार्केट आ जाता था, जिसकी वजह से सप्लाई बहुत हाई होता था और डिमांड इतना ज़्यादा नहीं अवेलेबल नहीं होता था विद इन द मार्केट. तो इसी वजह से वो प्राइस गिर जाता. इस प्राइस वेरिएशन को या ये प्राइस वेरिएशन फार्मर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते रहे और मोस्टली फार्मर अपनी ग्रेन को फिर दूसरी सिटी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर जो कैरेज कास्ट आता था वो बहुत हाई होता. अब इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 1948 में एक बिजनेस ग्रुप बनाई गई जिसको शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड कहते हैं. अब शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया जिसको टू अराइव कॉन्ट्रैक्ट कहते थे. टू अराइव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था कि बिफोर हार्वेस्टिंग फार्मर के पास ये चॉइस होता कि अगर वो चाहे तो बिफोर हार्वेस्टिंग अपनी ग्रेन या अपनी दूसरी किस्म की जो फसल है उनको सेल आउट कर सकता था. तो इसी वजह से उनको अच्छा खासा पैसा मिलता बिफोर हार्वेस्टिंग. और जो प्राइस वेरिएशन से डरते थे फार्मर, वो वाला प्रॉब्लम इसी कॉन्ट्रैक्ट से सॉल्व हो गया. लेटर ऑन इन्हीं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक क्लियरिंग हाउस बनाई गई 1920 में. क्लियरिंग हाउस का मतलब एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, एक एक्सचेंज इन्वॉल्व हो गई और इन्वेस्टर थ्रू दैट एक्सचेंज एंटर होते थे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में और फिर वो एक्सरसाइज होते थे. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ये हिस्ट्री था. यहां से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का आगाज हो गया था.
جو ڈیفالٹ رسک تھا یا پرائس ویریشن جو بہت زیادہ سیویئر تھا فارمر کے لیے، وہ فیوچر کنٹریکٹ میں سب ہی کنسیڈر ہو گئے۔ اب یہاں پر فیوچر کنٹریکٹ اور فارورڈ کنٹریکٹ میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ایک تھرڈ پارٹی انوالو ہے، ایک ایکسچینج انوالو ہے، اور تھرو اسی ایکسچینج دونوں انویسٹر انٹر ہوتے ہیں ایک کنٹریکٹ میں، اور وہی ایکسچینج گارنٹر ہوتا ہے ہر ایک انویسٹر کے لیے۔ فارورڈ کنٹریکٹ میں گارنٹر نہیں ہوتا تھا۔ اب فارورڈ اور فیوچر کنٹریکٹ بہت فیچر کے لحاظ سے سیم ہے، کیونکہ وہاں پر بھی دو پارٹیز انوالو ہیں، یہاں پر بھی دو پارٹیز انوالو ہیں۔ جو ڈیریویٹیوز کی بیسک ہم نے ڈسکس کی، جس میں پرائس سیٹنگ اور ایکسرسائز ڈیٹ، کموڈٹی ایٹسٹرا، تو یہ سب فارورڈ میں بھی ہے اور یہ سب فیوچر میں بھی ہے، لیکن کچھ فیچر ایسے ہیں جو ان دونوں میں مختلف ہے، فارورڈ کنٹریکٹ اور فیوچر کنٹریکٹ میں ڈفرینٹ ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے کہ فیوچر کنٹریکٹ ایک اسٹینڈرڈائز ہے، وائل فارورڈ کنٹریکٹ کسٹمائز ہے۔ اسٹینڈرڈائز کا مطلب کہ فیوچر کنٹریکٹ میں تھرڈ پارٹی انوالو ہے، ایکسچینج انوالو ہے، ٹرم اینڈ کنڈیشن فار دا کنٹریکٹ آلریڈی اسٹیبلش ہے، ڈیزائن ہے، صرف انویسٹر نے اسی کنٹریکٹ میں انٹر ہونا ہے، پرائس کے اوپر اور کوانٹٹی کے اوپر انہوں نے ایگری ہونا ہے، باقی کنٹریکٹ کے لیے جتنی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے وہ آلریڈی اسٹیبلش ہے، اور دونوں انویسٹر انہی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو فالو کرے گا۔ فارورڈ کنٹریکٹ میں یہ والا آپشن نہیں ہے، کیونکہ فارورڈ کنٹریکٹ موسٹلی کسٹمائزڈ ہے، مطلب اس میں تھرڈ پارٹی ایکسچینج رولز، ٹرم اینڈ کنڈیشن یہ سب آلریڈی موجود نہیں ہے، صرف دو انویسٹر ہوتے ہیں، وہ ایگری ہوتے ہیں، خود سے ٹرم اینڈ کنڈیشن اسٹیبلش کرتے ہیں، خود سے پرائس کے اوپر ایگری ہوتے ہیں، کوانٹٹی کے اوپر ایگری ہوتے ہیں، ڈیٹ کے اوپر ایگری ہوتے ہیں، اور وہ انٹر ہوتے ہیں ایک فارورڈ کنٹریکٹ میں۔ فیوچر کنٹریکٹ اور فارورڈ کنٹریکٹ میں جو دوسرا مین امپورٹنٹ ڈفرنس ہے وہ ہے لاک اور آف سیٹ۔ فیوچر کنٹریکٹ میں ایک انویسٹر اپنے آپ کو لاک کر سکتا ہے، آف سیٹ کر سکتا ہے، while this option doesn't exist in the forward contract۔ لاک اور آف سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انویسٹر انٹر ہو گیا ایک فیوچر کنٹریکٹ میں، لیٹ سے وہ گولڈ کے اوپر ایک فیوچر کنٹریکٹ میں انٹر ہو گیا کہ گولڈ مجھے چاہیے ایٹ اے پرائس آف 100,000۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ 100,000 سے یہ پرائس گر جائے گا یا اوپر جائے گا، تو اسی 100,000 کے اوپر وہ ایک دوسرے کنٹریکٹ میں انٹر ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پر ان کا پوزیشن لانگ ہے تو وہاں پر وہ اپنا پوزیشن شارٹ لے گا، یہاں پر شارٹ ہے تو وہاں لانگ لے گا۔ تو اسی طریقے سے وہ اپنی کنٹریکٹ کے ساتھ ایک دوسری سیم کنٹریکٹ میں، سیم کموڈٹی میں ایک دوسری انویسٹر کے ساتھ ایک کنٹریکٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ فارورڈ کنٹریکٹ میں یہ آپشن اویلیبل نہیں ہے، انویسٹر انٹر ہو گئے ایک کنٹریکٹ میں تو بس وہی کنٹریکٹ فائنل کنٹریکٹ ہے اور اسی کنٹریکٹ میں ایکسرسائز ہونا ہے۔ Third, the most important feature, which is a major difference between the forward and future contracts, is the exchange guarantee۔ جس طرح میں نے ڈسکس کیا کہ فیوچر کنٹریکٹ میں گارنٹر انوالو ہے، تھرڈ پارٹی انوالو ہے، ایکسچینج انوالو ہے، اور وہ رول پلے کرتا ہے ایز اے گارنٹر فار ایچ پارٹی، مطلب none of the investor can deny the contract، وہ کنٹریکٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو آلریڈی انویسٹر کا جو اکاؤنٹ ہے، جو
فنڈ ہے اویلیبل ہے ایکسچینج کے پاس، آٹومیٹیکلی وہ انہی کی فنڈ سے لاس کا اماؤنٹ ودرا کرے گا۔ فیوچر کنٹریکٹ میں جو گین اینڈ لاس ہے وہ ڈیلی بیس پر سیٹلمنٹ ان کی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں سیٹلمنٹ اور مارکنگ ٹو مارکیٹ۔ فارورڈ کنٹریکٹ میں یہ آپشن اویلیبل نہیں ہے۔ The last important point is future contracts are mostly regulated at the government level in various countries۔ مختلف ممالک میں فیوچر کنٹریکٹ ریگولیٹڈ ہے، مطلب اس کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایکسچینج اویلیبل ہے، جس طرح شیئر کی سیل اینڈ پرچیز کے لیے اسٹاک ایکسچینج اویلیبل ہے، تو اسی طرح انہی کنٹریکٹ کے لیے ایک ایکسچینج اویلیبل ہے فرام دی گورنمنٹ سائڈ، اور وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اسی قسم کی کنٹریکٹس کو۔ اب جو فیوچر کنٹریکٹس ہے وہ دو طریقوں سے ٹریڈ ہوتے ہیں، دو طریقے اویلیبل ہے فیوچر کنٹریکٹس کو کے ٹریڈنگ کے لیے۔ The first one is pit trading۔ pit trading کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی انویسٹر وہ انٹر ہوتے ہیں یا وہ جاتے ہیں ایک بلڈنگ میں جو آلریڈی اسپیسیفائڈ ہوتی ہے فار دا سیل اینڈ پرچیز۔ وہاں پر سب ہی کے سب انویسٹر اپنی بیڈ اور آفر انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اسی کنٹریکٹ کے لیے یہ بیڈ ہے، دوسرا انویسٹر آفر انڈیکیٹ کرتے ہیں، تو جو انویسٹر ایگری ہوتے ہیں بیڈ اینڈ آفر میں وہ پھر انٹر ہوتے ہیں ایک فیوچر کنٹریکٹ میں۔ پٹ ٹریڈنگ میں انویسٹر کا فزیکل ہونا ضروری ہے، بیسیکلی وہ اویلیبل ہوتے ہیں تھرو ہینڈ شیکنگ، ہینڈ ریزنگ اور تھرو شاؤٹنگ۔ وہ بیڈ اور آفر کے اوپر ایگری ہوتے ہیں اور پھر وہ انٹر ہوتے ہیں ایک فیوچر کنٹریکٹ میں۔ تو اس قسم کی ایکسرسائز جو کنٹریکٹ کی ایکسرسائز ہے اس کو کہتے ہیں پیٹ ٹریڈنگ۔ دوسرا ہے الیکٹرانک اسکرین اور ٹرمینل۔ الیکٹرانک اسکرین اور ٹرمینل is the second way through which future contracts can be traded. Here the trader enter their bid and offer into a computer system۔ جو انویسٹر ہے یا جو ٹریڈر ہے وہ اپنی بیڈ اور آفر کو کمپیوٹر سسٹم کو پرووائڈ کرتا ہے، وہی انفارمیشن بیڈ اور آفر کی تمام کے تمام انویسٹر کو ڈسپلے ہوتی ہے، اور پھر جو انویسٹر ایگری ہوتے ہیں سیل اینڈ پرچیز کے لیے تو پھر وہ انٹر ہوتے ہیں ایک فیوچر کنٹریکٹ میں، اور پھر اسی طریقے سے وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ فیوچر کنٹریکٹ کا جو گین اینڈ لاس ہے وہ ڈیلی بیس پر ان کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، اور فیوچر کنٹریکٹ میں ایک تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایکسچینج۔ اب وہ گارنٹر کا رول کس طرح پلے کرتا ہے؟ تو وہ گارنٹر کا رول اس طرح پلے کرتا ہے کہ بفور انٹرنگ انٹو اے فیوچر کنٹریکٹ آپ کو ایکسچینج میں ایک اکاؤنٹ ہونا، آپ کا ایکسچینج میں ایک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ کھولتے ہیں اپنی ایک اکاؤنٹ کو ود ان دا ایکسچینج، اسی اکاؤنٹ کو پھر کہتے ہیں مارجن اکاؤنٹ۔ ایک اکاؤنٹ آپ کھولتے ہیں ایکسچینج میں تاکہ اسی کے تھرو آپ فیوچر کنٹریکٹس میں انٹر ہو جائیں۔ جو اکاؤنٹ آپ اوپن کرتے ہیں ود ان دا ایکسچینج اس کو کہتے ہیں مارجن اکاؤنٹ، اور جس میں فنڈ اویلیبل ہوتا ہے اسی اکاؤنٹ میں جو فنڈ اویلیبل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مارجن۔ اب مارجن کا جو لفظ ہے وہ سٹاک اور فیوچر مارکیٹ کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں یہ کنسیڈر ہوتا ہے ایز اے لون، مطلب اگر ایک انویسٹر کی اکاؤنٹ میں
فنڈ اویلیبل نہیں ہے اور وہ پرچیز کرنا چاہتا ہے کچھ شیئرز کو، تو وہ جو بروکر ہے جن کے تھرو آپ سیل اینڈ پرچیز کرتے ہیں، تو وہ یہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے آپ کو کہ آپ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ لون لے کر انہی شیئرز کو پرچیز کر سکتے ہیں. جبکہ فیوچر مارکیٹ میں مارجن کا مطلب وہی اماؤنٹ، وہ فنڈ جو اویلیبل ہوتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں. لیٹس ٹیک این ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کلیئر. مارجن جو ہم نے ڈسکس کیا کہ مارجن کا مطلب وہ فنڈ جو اویلیبل ہوتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں. اب ایک ہے انیشیل مارجن اور ایک ہے مینٹیننس مارجن. ایگزامپل کے تھرو ہم ڈسکس کریں گے کہ انیشیل مارجن اور مینٹیننس مارجن کا مطلب کیا ہے. لیکن سمپلی انیشیل مارجن کا مطلب وہ اماؤنٹ جو ضروری ہوتا ہے ہر ایک کنٹریکٹ کے لیے تاکہ آپ اس میں انٹر ہو جائے. مطلب ایک کنٹریکٹ ہے $100 کا لیٹس سے، تو اسی $100 کے لیے جتنا ڈپازٹ آپ کو چاہیے، انیشیل جو اماؤنٹ جو آپ کو چاہیے وہ یا 50 ہوگی یا 60 ہوگی یا 40 ہوگی، جس کو ڈاؤن پیمنٹ بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ کا انیشیل مارجن ہے. مطلب یہ آپ کا ہونا ضروری ہے. دوسرا ہے مینٹیننس مارجن. مینٹیننس مارجن وہ اماؤنٹ ہوتا ہے پر کنٹریکٹ کے لیے کہ اسی لیول سے آپ کے اکاؤنٹ سے فنڈ نیچے نہیں ہونا چاہیے. جو میں نے ایگزامپل دیا $100 کا، اگر اسی $100 کے لیے انیشیل مارجن $50 ہو اور مینٹیننس مارجن $30 ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ $100 والے پروجیکٹ یا کنٹریکٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں $50 ہونا چاہیے. لیکن یہ $50 30 سے بلو نہیں ہونا چاہیے. اگر 30 سے بلو ہو گیا تو آپ نے دوبارہ اس میں سے فنڈ ڈپازٹ کر کے اس کو انیشیل مارجن کے لیول تک لے آنا ہوگا. ایگزامپل کے تھرو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے مارک ٹو مارکیٹ ڈیلی سیٹلمنٹس، جس میں انیشیل مارجن اور مینٹیننس مارجن سب انکلوڈ ہے. لیٹس ٹیک این انویسٹر وچ ہیو دا لانگ پوزیشن. جو انیشیل فیوچر پرائس ہے ایک کنٹریکٹ کا وہ ہے $100 یا 100 روپیز. نمبر آف کنٹریکٹ اویلیبل ہے 10. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کنٹریکٹ کا جو اماؤنٹ ہے، جو پرائس ہے وہ ہے 10. تو 10 ملٹیپلائڈ بائی 10 اکول ٹو 100. اب ایک کنٹریکٹ کی پرائس ہے 10 روپیز اور $10. ہر ایک کنٹریکٹ کے لیے جو انیشیل مارجن ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 5 روپیز اور $5 پر کنٹریکٹ. مطلب ہر ایک کنٹریکٹ کے لیے آپ کو $5 یا $5 کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح جو مینٹیننس ہے وہ ہے $3 اور 3 روپیز پر کنٹریکٹ. مطلب 3 روپیز اور $3 پر کنٹریکٹ سے بلو آپ کا فنڈ نیچے نہیں آنا چاہیے. اگر بلو آ گیا تو آپ کو دوبارہ فنڈ ڈپازٹ کرنا ہوگا. Let's look at the graph. At the top we have day, beginning balance, fund deposit, settlement price, future price change, gain or loss, and ending balance. While starting or exercising or entering into the future contract, you need to deposit ₹50, while the settlement price is 100. 50 اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا کہ $5
پر کنٹریکٹ ہونا ضروری ہے. اب نمبر آف کنٹریکٹ 10 ہے اور آپ کو ہر ایک کنٹریکٹ کے لیے $5 ہونا ضروری ہے, تو 10 ملٹیپلائڈ بائی 5 equal to 50. جو سیٹلمنٹ پرائس ہے وہ بھی آلریڈی گیون ہے, وہ ہے $100 اور 100 روپیز. On first day you have a beginning balance of 50. آپ کے اکاؤنٹ میں $50 اویلیبل ہے. آپ کو فردر ڈپازٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پہلے دن جو سیٹلمنٹ پرائس ہے وہ ڈیکریز ہو گئی ٹو 99.20. اس کا مطلب اس میں 0.80 چینج آ گیا. 100 minus 99.20 is equal to 0.80. تو اگر ایک کنٹریکٹ میں 0.80 کا ڈفرنس آ گیا تو 10 کنٹریکٹ میں کتنا آیا ہوگا, تو 0.80 ملٹیپلائڈ بائی 10 equal to 8. تو اس کا مطلب آپ نے پہلے ہی دن $8 لاس کی, جو ڈیڈکٹ ہوں گے آپ کے اکاؤنٹ سے. آپ کے اکاؤنٹ میں تھا $50, اب $8 آپ نے لاس کی تو اب آ گیا $42. جو آپ کا اینڈنگ بیلنس ہے پہلے دن وہ ہے $42. نیکسٹ on the second day we have on the second day the beginning balance is $42. You didn't need to deposit further fund because it's still not below the maintenance margin. دوسری دن جو پرائس ہے وہ فرام 99 to 99.20 سے گر کر 96 ہو گیا. اب جو ڈفرنس آ گیا 99.20 minus 96 equal to minus 3.20. minus 3.20 پر کنٹریکٹ پرائس پھر ڈیکریز ہو گیا. اب ایک کنٹریکٹ کے لیے اگر پرائس 3.20 ڈیکریز ہو گیا تو 10 کنٹریکٹس کے لیے یہ ہوگا -32. آپ کا جو فنڈ ہے اکاؤنٹ میں وہ ہے $42. تو اگین آپ نے $32 لاس کی تو وہ آٹومیٹیکلی ودرا ہوں گے آپ کے اکاؤنٹ سے. تو آپ کا جو اینڈنگ بیلنس ہوگا وہ ہوگا 10, کیونکہ 42 minus 32 equal to 10. اب نیکسٹ ڈے آپ کا جو بگیننگ بیلنس ہے وہ ہے $10. اب $10 بلو ہے مینٹیننس سے. مینٹیننس $3 پر کنٹریکٹ ہے. نمبر آف کنٹریکٹ 10 ہے, پر کنٹریکٹ مینٹیننس لیول یا مینٹیننس مارجن وہ ہے $3. تو 10 ملٹیپلائڈ بائی 3 equal to 30. یہ 30 سے بلو ہے تو آپ کو فردر فنڈ ڈپازٹ کرنا ہوگا تاکہ یہ انیشیل مارجن تک پورا ہو سکے. تو 10 plus 40 equal to 50. اب اگین اسی وقت پرائس جو ہے وہ 96 سے انکریز ہو کر 101 پر پہنچ گئی. اب 101 minus 96 equal to 5. $5 پر کنٹریکٹ وہ انکریز ہو گئی. تو جب ایک کنٹریکٹ 5 کا انکریز ہو گیا تو 10 کنٹریکٹ کے لیے 10 ملٹیپلائڈ بائی 5 equal to 50. تو 50 روپیز یہاں پر آپ کا گین ہو گیا اور 50 روپیز یا ڈالر یہاں پر آپ نے ڈپازٹ کی تو ٹوٹل ہو گیا 100. اب نیکسٹ ڈے آپ کا جو بگیننگ بیلنس ہے وہ ہے $100. ڈپازٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگین سیٹلمنٹ پرائس انکریز ہو گئی فرام 101 to 103.50. 2.50 پر کنٹریکٹ اس میں انکریز آ گئی تو ٹوٹل 10 کنٹریکٹس کے لیے 25 انکریز آ گئی اور آپ کا اکاؤنٹ پھر انکریز ہو گیا 125 تک. 100 آلریڈی تھے, 25 آپ کا گین ہے تو 125 ہو گئے. تو اسی طریقے سے جو فیوچر کنٹریکٹ ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یہاں پر گین اینڈ لاس ڈیلی سیٹلمنٹ کے اوپر ہی ہوتے ہیں, مطلب ڈیلی آپ کے اکاؤنٹ میں لاس اور گین ہوتا ہے. تو یہ ایک سمپل سا گراف تھا, ایگزامپل تھا جن کے اوپر سمجھانا تھا کہ کسی طرح ڈیلی بیس پر آپ اپنی فیوچر کنٹریکٹ سے گین اور لاس کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ
جو انیشل مارجن ہے کہ انیشل مارجن ریکوائرمنٹ کا کیا مطلب ہے اور مینٹیننس مارجن کا کیا مطلب ہے، تو یہ سب اسی گراف کے تھرو، اسی ٹیبل کے تھرو آپ کو ڈسکس کرانا تھا. ہوپ اٹ ول کلیئر ٹو آل آف یو. تھینک یو.